बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उस टर्किश कहावत की जो हमारे हालात पर पूरी सादर आ रही है। जनाब, कहते हैं कि शेर को कुत्ते धमका तो सकते हैं, डरा नहीं सकते। हमारे मुल्क में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। हर शख्स को डराने की कोशिश की जा रही है, धमकाया जा रहा है, लेकिन कामयाब हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये तो 8 फरवरी ने साबित किया और उसके बाद वाले हालात ने कि लोग नहीं मान रहे। इमरान खान के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जनाब, इमरान खान के लिए आज पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी ने एक बड़ा फैसला किया कि हमें जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनना चाहिए। 2 नुमाइंदे उन्होंने इब्तदाई तौर पे नाम तजवीज़ कर दिए और उसके बाद जो है लगता ये है कि कल जब इमरान खान से मुलाकात होगी, क्योंकि वहाँ भी 7 की बैठक होने जा रही है, इमरान खान ने 7 लोगों के नाम जो हैं वो ओके किया कि कल उनसे मुलाकात करें। अगर उस मुलाकात में ये दोनों नाम, जो कि थोड़ा सा ये एतराज़ किया जा रहा है कि उमर अयूब और शिबली फराज क्योंकि लॉयर्स नहीं हैं, इनका सियासी मकसद तो कहीं हो सकता है इस्तेमाल करना, बिठाना या पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचाना, लेकिन जुडिशल कमीशन में बैरिस्टर गौहर और दूसरे वकला के होते हुए बैरिस्टर उमैर नियाज़ी या बैरिस्टर अली ज़फ़र के होते हुए इनको नहीं होना चाहिए था। अब ये पीटीए का फैसला है और फाइनल कॉल जो है वो बिलाखिर इमरान खान की होगी। दूसरी जानब इसी जुडिशल कमीशन के हवाले से पहले हुकूमत की तरफ से 2 नाम आए। जनाब, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे और मुस्लिम लीग नून की तरफ से इरफान सदीकी होंगे, लेकिन उस पर भी रात गए। अब लड़ाई हो गई है। क्या लड़ाई हुई है और किसने क्या डिमांड किया, वो इस वीडियो में आपसे उसका जिक्र भी करेंगे। और उसके बाद जनाब, सबसे बड़ी जो खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से ही है। याहिया अफरीदी साहब ने वो काम करना शुरू कर दिए हैं जो लगता है कि ताकतवरों को ज़्यादा पसंद भी नहीं आ रहे, और हुकूमत ने जिस वजह से जैसे याहिया अफरीदी साहब का नाम फाइनल किया था वो मकसद भी फौत हो गया, हुकूमत को जवाब हो गया। हुकूमत ने प्लान किया था कि याहिया अफरीदी साहब का नाम लेंगे तो वो इनकार कर देंगे, तो कुर्रा फाल जो है वो निकलेगा जाके जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का, लेकिन वो नहीं हो सका। आउट ऑफ सिलेबस सब कुछ हो गया। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब उन्हें पसंद नहीं है। इस वक्त पूरा जोर लगाया जा रहा है, कैंपेन की गई है, बल्कि अभी भी चल रही है कि किसी तरीके से ये दोनों साहिबान जो है मुअज़्ज़ज़ जज जो है वो इस्तीफ़ा दे दें, ताकि हुकूमत की जो मुश्किलात हैं, जो उनको माथे पे पसीना आया हुआ है, वो साफ़ किया जा सके। और वो पसीना है जो 8 फरवरी के बाद उनके माथे पे आया। जनाब, मैंडेट पर डाका, फार्म 45 गायब, फार्म 47 तैयार, और वो जिसको हमारे दोस्त लास्टिक की शलवार, या मैं तो कहता हूँ कि इतना छोटा कारपेट है कि अब उस पर उड़ना या उसके नीचे उन फार्म्स को छुपाना नामुमकिन हो चुका था। जितनी लड़ाई काजी साहब लड़ सकते थे इस हुकूमत के लिए वो लड़ के चले गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला हो, मखसूस नशिस्तों का मामला हो, बल्ला छीनने का मामला हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, कैंडिडेट्स को बड़ा जो है नाअहल करना हो, सब कुछ करके देख लिया। उसके बाद सीटों पर कब्जा करके एक सूबे की नुमाइंदगी के बगैर हाउस को, पार्लियामेंट के हाउस को मुकम्मल करार देना। एक सूबे की सेनेट में नुमाइंदगी नहीं है, फिर उस पर वोटिंग करा लेना, चेयरमैन सेनेट बनवा लेना, वज़ीर आज़म का इलेक्शन करवा लेना जनाब मखसूस नशिस्तों के बगैर, फिर सदर बनवा लेना। सारा सिस्टम इस वक्त चैलेंज हो सकता है सिर्फ एक चीज़ से कि केपी में सेनेट के इलेक्शन क्यों नहीं हुए, और दूसरी जानब मखसूस नशिस्तों पर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 12 जुलाई के फैसले के बाद बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह ये यहाँ है कि ये सीटें जो हैं पीटीआई की हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन है कि उसने कानों में शायद रुई ठूंस ली है। वो कानों से रुई अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब निकाल कर उनकी नाक में ठूंसने वाले हैं, क्योंकि आने वाले दिनों के जो इशारे मिल रहे हैं वो हुकूमत के लिए भी, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, और वो इदारे जिनको कवर दिया गया था जनाब याहिया अमीनुद्दीन साहब और नईम अफगान और फिर काजी फायज ईसा साहब के इख्तिलाफी नोट के बाद के ये कदगन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप माने या ना माने ये आपकी मर्जी है। को आईनी आप पर वो जो होता है ना, मजबूरी नहीं है आपकी कि आपने मानना ही मानना। वो जो गैर आईनी काम की तरगीब देकर निकलते बने और लंदन की सड़कों पर डोनट खाने पर मजबूर हो गए, उन पर भी जो कुछ हुआ है वो मैं अलग से वीडियो करूंगा। लेकिन उससे पहले जनाब, जो सबसे बड़ी इस वक्त हिकमत अमली सुप्रीम कोर्ट की सामने आई है, और उसके बाद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इस वक्त प्रपोशन पर लड़ाई शुरू हो गई हुकूमत की और उनके हलीफों की, उस पर बात करेंगे, डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये अच्छी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से आई कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने तनाज़ात के हल की मुतबादल कमेटी की तश्कील तब्दील कर दी है। जनाब, ये जो है ये आर्बिट्रेरी जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस हैं, IDBs,
ان کی جو کمیٹی تھی اس کے ہیڈ کو آپ کو یاد ہونا چاہیے کس نے ہٹایا تھا۔ وہ جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہوا تھا اس کے فوراً بعد قاضی صاحب کا پار آسمان پہ تھا، ان کے پاؤں پٹکنے سے لے کر کرسی پر اچھلنے تک سب کچھ، وہ ان کو دشمن جو اپنا نظر آتا تھا سپریم کورٹ میں وہ آتا تھا جسٹس منصور علی شاہ۔ تو یحییٰ فریدی صاحب جو ہیں آؤٹ آف سلیبس ہم اسی لیے کہتے ہیں، وہ چیف جسٹس آئے ہیں تو انہوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیے ہیں جن سے اب اشارے مل رہے ہیں کہ سپریم کورٹ چلائیں گے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی چلائیں گے، کیونکہ وہ سب سے سینئر جج تھے۔ حکومت نے سیاسی چال چل کے 26ویں ترمیم کے بعد ٹارگیٹڈ طور پر ان کو عہدے سے دور کیا۔ چیف جسٹس انہوں نے بننا تھا، اچانک تبدیلی کر کے، آپ کو پتہ 24 گھنٹے میں آئینی ترمیم کسی ملک میں نہیں ہوتی جو ہمارے ملک میں ہوگی۔ کمیٹی بھی بن گئی، کمیٹی نے فیصلہ بھی کر لیا، وہاں جب مختلف پارٹیاں بیٹھی ہوں وہاں ہماری ماشاءاللہ سے اس کمیٹی نے 24 گھنٹے میں انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد قاضی صاحب کے 3 نام دینا، 3 میں سے ایک کو چننا، فوراً حلف برداری کا، نوٹیفیکیشن کا سارا عمل تقریباً 5 دن کے اندر اندر ہو گیا تھا، کیونکہ 25 سے پہلے یہ سب کچھ نپٹانا تھا۔ 26 کو قاضی صاحب جس خدشے کا، جس طاقت کا انہیں علم تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ سب سے بڑی طاقت ہے، اس طاقت کا نام تھا جسٹس منصور علی شاہ، کہ وہ طاقت جو ہے حکومت اگر اسے ٹکرائے گی تو حکومت کو خود گھر کے راہ دیکھنا پڑے گی۔ تو جناب اب لگتا یہی ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے ٹھان لیا ہے کہ حکومت کی دن کا چین اور رات کی نیند وہ اڑا کر رکھیں گے، کیونکہ اے ڈی آر کمیٹی کے چیئرمین مقرر ہو گئے ہیں وہ، اور اس کا جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کمیٹی کے ممبران ہوں گے۔ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن کی کاپی تمام متعلقہ افسران کو بھجوا دی گئی ہے تاکہ انہیں کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ واپس چلتے ہیں اس تاریخ کو جس تاریخ کو فل کورٹ ہوئی تھی جناب، سموار کو، منڈے کو 28 اکتوبر کو فل کورٹ ہوئی تھی، اور اس کا جو اعلامیہ تھا جس پر میں نے بھی 2-3 ویڈیوز کی تھی، وہ اعلامیہ اتنا طاقتور تھا کہ اس دن سے ہی حکومت کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان کے ناک سے خون رسنا شروع ہو چکا ہے جناب۔ اس کے اندر جتنے فیصلے تھے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے منسوب تھے، حالانکہ جو اس وقت ٹوٹل 18 جج ہیں جس میں 2 ایڈہاک جج ہیں اور باقی 16 جج ہیں، ایک چیف جسٹس اور 15 جج۔ 16ویں جج جو ہیں جسٹس منصور علی شاہ اس وقت سعودی عرب میں تھے، ان کو ویڈیو لنک پر لیا گیا تھا اس فل کورٹ میں، اور سارے کے سارے فیصلے جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیے تھے۔ جو کیسز کی تعداد تھی 59,191 بتائی گئی کہ یہ زیر سماعت کیس ہیں، ان پر جلد از جلد کام کرنا ہے، ان پر انصاف کی فراہمی کرنی ہے۔ تو ایک سسٹم جو انہوں نے بنایا تھا 2023 میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس کی منظوری دی گئی کہ سپریم کورٹ میں جتنی لیٹسٹ چیزیں ہیں، اے آئی ٹیکنالوجی کا استعمال، آئی ٹی ٹیکنالوجی کا استعمال، اب تو خبریں یہ ہیں کہ جو بھی بینچ سماعت کرے گا اس کی لائیو سٹریم کی جائے گی، تو بڑی شفافیت آنے والی ہے انصاف کی فراہمی میں۔ دیکھتے ہیں کہ ابھی تو یہ پہلا ہفتہ ہے جسٹس یحییٰ افریدی کا، اور انہوں نے ابھی سے جسے کہتے ہیں ڈنڈے مار مار کے تشریف سے جانا شروع کر دی ہے، تو آگے دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں۔ اور لگتا یہی ہے جو کل کچھ دوستوں کا تو یہ ماننا ہے کہ کل جو سپریم کورٹ بار کے الیکشنز ہوئے نا، جس میں تاریخی دھاندلی کی گئی ہے پلاٹ دے کر، جسے رشوت کہتے ہیں، اس بنیاد پر پلاٹ والے جو جیتے اور آئین والے جو ہارے ہیں، اس کی بنیاد بھی اب لگتا ہے یہی ہے کہ جیسے یحییٰ افریدی نے یہ جواب دیا ہے جو آج جو حکم نامہ جاری کیا ہے۔ وہ دن میں بھی یہ حکم نامہ جاری کر رہے تھے، لیکن یہ رات 11 بجے تقریباً اس وقت یہ حکم نامہ آیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ وزیر اعظم تو اس وقت نہیں ہے، لیکن ان کے جتنے بھی منسٹر ہیں وہ ان کی آج کی نیند جو ہے نا وہ غارت ہونے والی ہے، بلکہ ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد جناب سپریم کورٹ میں ہی سپریم جوڈیشل کمیشن بننا، وہ بھی 26ویں ترمیم کے مطابق اس کی بھی پروپورشن انہوں نے چینج کر دی ہوئی ہے۔ اب سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے اس ایک ٹیکنوکریٹ یا اقلیت کی خاتون ممبر کی، اقلیت سے ہوں یا ویسے ٹیکنوکریٹ کی جو کہتے ہیں نا معیار پر پورا اترتی ہوں، وہ خاتون ہوں یا مرد ہوں، ان پر اب سوال اٹھ رہا ہے کہ حکومت کو اب جو کہ پی ٹی آئی نے ہاں کر دیا، ان کے 2 ممبرز آئیں گے، اور پرپوشن جو بنے گی وہ بڑی خطرناک ہو جائے گی۔ 5 ججز کے ساتھ اگر پی ٹی آئی کے 2 ووٹ بیٹھیں گے تو پھر حکومت کے تو جو ہوتا ہے طوطے اڑیں گے۔ تو وہ لگتا یہ ہے کہ یہ جب بیٹھیں گے تو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں گے حکومت اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں لے سکے گا۔ اور اسپیکر صاحب جو ہیں اس وقت ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ کسی بھی نیوٹرل اس ممبر کو نہ لائیں، غیر سیاسی بندے کو نہ لائیں، اس بندے کو لگائیں جس کا
کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ فائدہ اس نام کا اٹھائیں کہ مسلم لیگ نون کو وہاں یا حکومت کو کہہ لیں ایک ووٹ دستیاب ہو جو فیصلہ کن ثابت ہو۔ اس سے پہلے جناب جو لڑائی ان کی شروع ہو چکی ہے، اور لڑائی شروع ہوئی ہے سپریم جوڈیشل کمیشن میں نام بھجوانے پر۔ خبر ہے کہ حکومت کی جانب سے 2 نام دے دیے گئے ہیں، بلاول بھٹو زرداری اور سینیٹر عرفان صدیقی کا نام، لیکن پھر بیٹھ کے لڑائی ہوئی ہے، اور لڑائی بڑی مزے کی ہوئی ہے۔ اس لڑائی میں اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی اب جیسے یحییٰ فریدی کی طرح حکومت کے سینے پر مونگ ڈلنے کا فیصلہ کر لیا۔ جناب پہلے ٹینشنیں کم تھی، ایک اور ٹینشن بلاول بھٹو نے اب ڈال دی ہے، پیپلز پارٹی نے ڈال دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 ووٹ ہیں سپریم جوڈیشل کمیشن میں جو ہوں گے ان میں نون لیگ کا بندہ نہیں ہوگا، دونوں کی دونوں سیٹیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی ہوں گی، دونوں بندے جو ہوں گے وہ پیپلز پارٹی میں ہوں گے، وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں گے اور فاروق ایچ نائک صاحب ہوں گے۔ یہ ہمارا فل اینڈ فائنل فیصلہ ہے، اور انہوں نے یہ تجویز جو ہے وہ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل جو ہے ان کو یہ بھجوا دی ہے۔ تو اب لگتا یہی ہے کہ اندر سے ہی ان کی لڑائی اب ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت وہ ہے جس نے وزیر اعظم کا نام دیا تھا، حکومت بنوانے میں سب سے بڑا رول ان کا ہے۔ جہاں جہاں مشکل پیش اس حکومت کو آئی ہے وہاں سہولت کاری انہوں نے کی ہے، قاضی صاحب نے بھی کیا، لیکن سب سے زیادہ پیپلز پارٹی نے سہولت کاری کی ہے۔ اور اب آتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر کی جانب۔ جناب عمران خان نے جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے۔ سپریم جوڈیشل کمیشن میں بھی گیم آن ہے، کیونکہ اس پی ٹی اے کے اعلامیے کے مطابق اس کمیشن میں جانے کا مقصد یہی ہے کہ عمران خان کو جو غیر قانونی سزائیں دی گئی ہیں ان کو قید سے باہر نکالا جائے، لاہ عمل تیار کیا جائے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ پہلے تو پی ٹی آئی جیسے ہر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی انصاف لینے کے لیے، اب فیصلہ ہو گیا۔ جیسے کل بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ 4 لاکھ بندہ جمع ہو جائے تو عمران خان باہر ہوں گے، اب فیصلہ سڑکوں پر ہونے جا رہا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے تو وہ جو پوری ہے نا جسے کہتے ہیں پنجابی میں کوئی دور کی کوڑی، کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہی عمران خان کو آزاد کروا سکتے ہیں، تو پی ٹی آئی نے جواب ان کو بھی دے دیا اور اپنا فیصلہ بھی سنا دیا کہ اب احتجاج ہوگا اور بھرپور ہوگا۔ اور عمران خان سے 7 پی ٹی آئی کے ممبرز کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے، کیوں ہونے جا رہی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ پی ٹی آئی عمران خان کل تحریک انصاف کے سیاسی رہنما سے ملاقات کریں گے۔ عمران خان نے ملاقات کے لیے 7 ناموں کی منظوری دے دی ہے۔ عمران خان سے بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، عامر ڈوگر، سینیٹر محسن عزیز ملاقات کریں گے، جبکہ ان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ، سلمان صفدر، شبلی فراز بھی ہوں گے۔ ملاقات میں سب سے اہم چیز، ملاقات میں احتجاجی تحریک کی تاریخ پر غور کیا جائے گا، سیاسی صورتحال سمیت قانونی کیسز پر گفتگو ہوگی، احتجاج تحریک کی قیادت سے متعلق آپشن پر غور ہوگا۔ پی ٹی آئی قیادت کل اڈیالہ جیل کے باہر احتجاجی تحریک کا اعلان کر، یعنی ملاقات کے بعد یہ نئی تحریک جو ہے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ اور لگتا یہی ہے کہ جیسے رؤف حسن صاحب نے اناؤنس کیا تھا 8 نومبر کا جو جلسہ کے پی میں ہے، اس کے علاوہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، کشمیر اور جی بی میں ایک ساتھ احتجاج کا پلان ہے، اور مقصد وہی ہے کہ جتنے زیادہ لوگ باہر نکلیں گے اتنا ہی زیادہ عمران خان کی بات کو سنا بھی جائے گا، عدالتیں بھی متوجہ ہوں گی۔ عدالتوں کا رنگ تو بدل چکا ہے، یہ تو گارنٹی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو خبریں آئی ہیں، جو اس سے پہلے والی ویڈیو جو میں نے کیا، میاں گل حسن اورنگزیب نے آج جو ایک سٹنگ جج کے ساتھ کر دیا نا، ابو الحسنات ذوالقرنین، جنہوں نے آپ یاد ہوگا سائفر کیس میں عمران خان کو سزا سنائی تھی، وہ زمین بھی انہوں نے آج گرم کی ان کے لیے، اور پاؤں بھی ان کے جلائے ہیں اس پر۔ اور اس کے بعد اور یحییٰ فریدی صاحب از ناٹ کمنگ سلو، ابھی 1 ہفتہ نہیں ہوا اور انہوں نے وہ تیور دکھا دی ہیں کہ وہ کٹھ پتلی نہیں بنیں گے، وہ حکومت کی ڈوریاں پکڑ کے نہیں ہلیں گے، وہ طاقتوروں کے فیصلوں کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، وہ فیصلہ کریں گے تو اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق، اور جہاں پر لیڈ کریں گے جناب جسے کہتے ہیں نا جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ اور ہوگا کیا، ہونا یہی ہے کہ یحییٰ فریدی صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ حکومت کا سینہ جو ہے وہ چھلنی کر کے رکھنا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے نام یہ جو بڑا حکم نامہ آیا
وہ لگتا یہی ہے جو ٹرکش کہاوت ہے کہ آپ شیر کو کتے دمکا تو سکتے ہیں، ڈرا نہیں سکتے۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔